नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मकदम है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। इसी तरह मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना नज़ाकत हुसैन साहब मारूफ आलिम दीन स्टूडियो की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है। और नाज़रीन, एक बार फिर हम सब की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़े के अहकाम। जैसा कि आपको याद होगा, गुज़श्ता मुलाकातों में, गुज़श्ता एपिसोड्स में बहुत तफसील के साथ हमने रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के बारे में जाना, रोज़ों की फ़जीलत के बारे में जाना, रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में जाना, रोज़ों के आदाब के बारे में जाना, और इंशाअल्लाह आज की मुलाकात में हम रोज़े के अहकाम के बारे में मौलाना साहिबान से तफसीली रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू हो जाए कि नाज़रीन, जैसा हम जानते हैं कि अहले अरब में दीगर इबादतों का कुछ ना कुछ तसव्वुर मिलता है। किसी न किसी अंदाज में वो अपने रब की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, चाहे वो तवाफ़े काबा करते थे। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अहले कुरैश में रोज़ों का कोई वजूद नहीं था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उन्होंने अहले यहूद को रोज़े रखते देखा, आशूरा का रोज़ा। तो उन्होंने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये कौन सा रोज़ा है। यहूद ने कहा कि हम आशूरा का रोज़ा रखते हैं क्योंकि इस दिन हमें फ़िरऔन से निजात मिली थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि हम तो मूसा के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अय्याम 20 के रोज़े रखे, यहाँ तक के 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए। तो इब्तिदा में जब ये रोज़े फ़र्ज़ हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ तफसीली अहकामात नहीं आए थे कि रोज़े किस अंदाज में रखे जाएँ, कब इफ्तार हो, कब सहरी हो। तो जो तरीक़ा चला आ रहा था यहूद का, उसी पर अमल किया गया। तो इस ज़माने में ये था यहूद का आलम या ये कैफियत थी रोज़ों की कि जब वो एक बार अगर उनकी आँख लग जाती थी तो अगले रोज़े की इब्तिदा हो जाती थी। तो मुसलमानों ने भी यही तरीक़ा अपनाया कि अगर जो है वो इफ्तार से पहले अगर किसी शख्स की आंख लग जाती थी तो फिर वह उस रोज़े को अगले इफ्तार तक मुकम्मल करता था। तो इस सिलसिले में एक रिवायत ये मिलती है कि हज़रत कैस बिन सरमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए, रोज़े की हालत में थे और अपनी अहलिया से दरियाफ़्त किया कि इफ्तार का कुछ सामान है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ज़रा ठहरिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। वो थके हारे आए थे, मेहनत मजदूरी करके वो लेटे, उनकी आँख लग गई। अब जब आँख लग गई और उधर से उनकी अहलिया कुछ खाने का सामान, इफ्तार का सामान लेकर आई, तो उन्होंने कहा कि हाय, तुम्हारे किस्मत में महरूमी ही रही। अब हज़रत कैस ने उस रोज़े को रिवायत के साथ मुताबिक, जो रिवायत चली आ रही थी, उस रोज़े को मुकम्मल किया, यहाँ तक कि अगले दिन ज़ुहर के वक्त वो बेहोश हो गए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, आप जानते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन है। अपनी उम्मत की ये जो मेहनत थी उन पे बहुत शाख गुजरी, आप थोड़ा रंजीदा हो गए। इसी दौरान हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर आ गए और उसके बाद वो आयात नाजिल हुई जिनमें खाने पीने का हुक्म मिला कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतुल अस्वद मिनल फज्र, के उस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि सुबह काज़िब जो है रात की स्याही से नमूदार ना हो जाए। तो हम बहुत तफसील से मौलाना साहब से जानेंगे रोज़े के अहकाम के बारे में। मौलाना साहब, रोज़े के अहकाम के बारे में हम आपसे तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या अहकामात हैं जो तदरीजी तौर पर वही के ज़रिए नाजिल हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा मज़हब इस्लाम का एक बुनियादी उसूल और बुनियादी अक़ीदा है। जिन बुनियादी अक़ीदों पर मज़हब इस्लाम का पिलर कायम है और उस पर खड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदरीजी एतबार से, ताकि ईमान वाले रोज़े के खुगर हो जाएं और आदी हो जाएं, उसको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को नाफिज किया। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है जिसमें हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वग़ैरह रिवायत फरमाते हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से 3 दिन के रोज़े ये मुतवातिर मनक़ूल होते चले आए हैं। आप अलैहिस्सलाम जब मदीने तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व अज़्मा तशरीफ़ ले गए तो आपने भी वहाँ 3 दिन के रोज़े और ख़ास तौर से आशूरा के रोज़े रखने शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ाब्ता रोज़े को फ़र्ज़ किया है। अब जब रोज़े की फ़र्ज़ियत सन 2 हिजरी में हुई
تو اس فرضیت میں اللہ رب العزت نے یہ رخصت رکھی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھے، کوئی شخص چاہے روزہ نہ رکھے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے اس ترخیص کو ختم کیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر شرعی نہیں ہے، ایسے ہی وہ مریض نہیں ہے، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ اور تھا، وہ مسئلہ کہ شروع میں جو روزہ فرض کیا گیا تھا، افطار کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا تو سونے کے بعد سے ہی اس کا روزہ وہاں سے شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ نہ وہ ہم بستری کر سکتا ہے اور نہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے۔ سونے سے پہلے پہلے کچھ بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا تھا۔ یہ ایک مسئلہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ میں، اس میں کچھ دشواریاں اور پریشانیاں ہو رہی تھیں، ابھی آپ نے واقعہ ایک بیان کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک غلطی کا ارتکاب ہو گیا تھا کہ ان سے اس طرح کے واقعات سرزد ہوئے کہ ایک ممنوع کام جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ اب اس کے بعد سے تمہیں ہم بستری بھی نہیں کرنا ہے اور کھانا بھی نہیں کھانا ہے، ان لوگوں سے یہ باتیں سرزد ہوئیں۔ تو اللہ رب العزت چونکہ دلوں کے باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور تنہائی اور منظر عام کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت نے جان لیا کہ بھئی یہ لوگ اپنے نفوس کے ساتھ میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پابندی کو ہٹا دیا کہ اب صبح صادق تک کوئی آدمی کھانا چاہے، پینا چاہے یا اپنی اور دیگر ضروریات سے فارغ ہونا چاہے تو ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ بالکل، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے لیے یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، جی۔ تنگی نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام کی جو تمام عبادات ہیں ان میں یہ پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے کہ بندے کے لیے آسانی ہو، اس کے لیے دشواری نہ ہو۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے مولانا صاحب آپ سے کہ اگر ایک شخص ہے وہ صرف جذبہ اسلام کی خاطر جذبے سے مغلوب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں، گرچہ وہ کہیں بیمار ہے یا مسافر ہے لیکن اس کی جان کو بھی کوئی خطرہ درپیش ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں، رخصتیں رکھی ہیں۔ وہ رخصتیں کیا ہیں اور وہ کن لوگوں پر جو ہے وہ نافذ ہوتی ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کی ہیں، لیکن جو آدمی بیمار ہے یا کوئی عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے یا کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، بشرطے کہ وہ سفر شرعی ہو، یعنی 77 کلومیٹر کی مسافت اگر وہ جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ جی، اور فدیہ کا حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ فدیے کا حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ بعد میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جی، جیسے کوئی آدمی اس عمر کو پہنچ گیا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جان ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، تو ہلاکت سے چونکہ انسانیت کو بچانا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں، یعنی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر وہ واقعہ یاد آتا ہے مولانا صاحب، آپ سے ہی ہم نے کسی ایپیسوڈ میں سنا ہے کہ ایک مرتبہ غزوے میں لوگ جا رہے تھے، کچھ صحابہ جو تھے وہ روزے سے تھے اور کچھ جو تھے وہ روزے سے نہیں تھے، تو جو لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جب وہاں پڑاؤ پر پہنچے تو وہ نڈھال ہو گئے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ چاق و چوبند تھے اور انہوں نے خیمے وغیرہ نصب کیے اور مستعدی سے اپنے کام میں جٹ گئے۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر روزہ رکھنا یہ دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ یہاں غزوہ ہے،
جہاد درپیش ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی اسے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو آپ نے آیت پڑھی جس کا خیط الابیض من الخیط الاسود کا ذکر آیا ہے کہ صبح کی جو صبح کاذب ہے وہ رات کی سیاہی سے نمودار ہو جائے، تو اس پر صحابہ کو یہ بات ابتدا میں سمجھ نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور اس کو رات بھر دیکھتے رہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پورا واقعہ یا صحابہ کے درمیان اس چیز کو لے کر جو تھوڑا سا کنفیوژن تھا اسے کیسے رسول پاک نے دور کیا؟ اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات بھر وہ دیکھتے رہے کہ کب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نظر آتے ہیں صاف صاف۔ رات بھر دیکھتے رہے وہ، لیکن جب ان کو نظر نہیں آیا وہ، تو صبح جا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں رات بھر ایسے سے کرتا رہا اور اس کو دیکھتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک ہے صبح کاذب اور ایک ہے صبح صادق۔ جب صبح کاذب ختم ہو جائے اور صبح صادق آ جائے تو پھر یہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر ایک سفید دھاری آ جاتی، وہ دھاری جب تک نمودار نہیں ہوتی وہ صبح کاذب ہے۔ جی جی، جب وہ صبح دھاری آ جاتی ہے اور صبح دھاری کے ختم ہونے کے بعد میں اب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ سفید دھاری وہاں پر نہیں رہتی ہے تب وہ صبح کاذب رہتا ہے۔ جب صبح دھاری آ جاتی ہے تو صبح صادق ہو جاتا ہے۔ اب صبح صادق کے بعد میں پھر سحری وغیرہ کا کرنا اور کھانا پینا ہی ممنوع ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے انگوٹھے میں دھاگے باندھ لیے کالے اور سفید، تو انہوں نے بھی اس مطلب کو سمجھا کہ شاید یہ مراد ہو، تو اللہ کے رسول نے اس پر نکیر فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں کالے سے صبح کاظم مراد ہے اور سفید سے صبح صادق مراد ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے تو اب کھانا پینا بند کر دو۔ سحری کی بہت فضیلت ہے کیونکہ امت مسلمہ کے روزوں کو دیگر امتوں کے روزے سے جو چیز ممیز کرتی ہے وہ سحری کھانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اب سحری کیا کی جائے، کتنی کی جائے اور کس وقت تک، یہ تو مولانا صاحب نے بتایا، لیکن سحری کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا اسے پہلے ہی کھا لیتے ہیں کہ اب کون اٹھے، چلیے ہم نے جو ہے وہ ایک جو بھی کھانا تھا، ایک میل لینا تھا وہ لے لیا، لیکن سحری کو اس کے وقت پر لینا، اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کس وقت کھانی ہے؟ جی، تو سحری کے لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے، جتنا زیادہ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگ جائے۔ علماء نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اس کو پورے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب سے صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو رہے ہیں تو 12 گھنٹوں میں اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا افضل وقت ہے، اور اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگ جائے یا سورج کا طلوع ہونے کے امید ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اور یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پہلے یعنی رات رہتے ہوئے جو ہے وہ اذان دے دیا کرتے تھے فجر کی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بلال کی اذان کو یہ سمجھو کہ ابھی سحری یعنی کا وقت تقریباً اب ختم ہونے کو ہے لیکن ختم ہوا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ چونکہ ایک نابینا شخص تھے، تو جب لوگ ان کو یہ بتا دیتے تھے کہ ہاں صبح صادق طلوع ہونے کو ہے تو وہ اس وقت اذان دیا کرتے تھے۔ اور لوگ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی اذانوں میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ ایک اترتے تھے اور دوسرے چڑھتے تھے۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے کہ یہ 2 اذانیں کیوں دی جاتی تھیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوتی تھی وہ تو اس لیے ہوتی تھی کہ اب لوگ سحری شروع کر دیں، اچھا، لوگ سحری شروع کر دیں اور سحری کھانا شروع کر دیں۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوا کرتی تھی وہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ تاکہ لوگ اب سحری کرنا بند کر دیں۔ تو صبح کاذب اور صبح صادق والا مسئلہ ہے کہ صبح صادق میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیا کرتے تھے،
اور صبح کاذب میں بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے اور صبح صادق میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ کتنا وقت ہونا چاہیے نماز فجر میں اور سحری کے اختتام میں، تو علماء کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 50 آیتیں پڑھ لی جائیں، اتنا جو ہے وہ اس کا دورانیہ ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان اتنا ٹائم ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ تو ایک عام انسان جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ وقت کا اعتبار کیسے کرے، کیسے اس چیز کا اندازہ لگائے؟ اس کے لیے جو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی حافظ صاحب ان کے برابر میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، تو جتنی دیر میں 50 آیتیں حافظ صاحب مکمل کر لیں، اس سے ایک اندازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ مولانا صاحبان ہیں، علماء ہیں، اگر ہم ٹائم ڈیوریشن ایکوریٹ اگر جاننا چاہیں کہ 50 آیتوں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہوگا کم از کم، یہ اپنی اس پہ بھی رہتا ہے کہ کسی کی روانی ہے، کوئی ٹھہر کر پڑتا ہے، لیکن ایک اندازتاً کتنا وقت ہونا چاہیے سحری ختم ہونے میں اور نماز فجر کے آغاز میں؟ اگر کوئی حضرن پڑھنا چاہتا ہے، حضرن پڑھے گا تو حضرن تو وہ 10 منٹ میں تو پڑھ ہی سکتا ہے، جی 10 منٹ میں پڑھ ہی سکتا ہے 50 آیتوں۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں پیالہ ہے پانی کا یا گلاس ہے، جیسے رسول پاک نے بھی کہا ہے کہ اگر ہاتھ میں پیالہ ہے، پانی پی رہے ہو تو اسے پی لو، کیا اس سے اس کے روزے پر اثر پڑے گا؟ اگر اس نے ہاتھ میں کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی کے کچھ گھونٹ لیے ہیں یا اس کے منہ میں پانی ہے، تو ایسی صورت میں اسے نکال دینا چاہیے یا اسے پی لے؟ وہ اگر صبح صادق نہیں ہوئی ہے، صبح صادق اسٹارٹ ہو کر کہہ رہی تو اس وقت میں وہ پانی پی لے، نگل لے، اس کو پھینکے نہیں۔ جی صبح صادق اگر اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو، اور اگر ہو گئی ہے تو صبح صادق کا ابتدائی حصے میں وہ پی سکتا ہے، لیکن اگر صبح صادق نمودار مکمل طریقے سے ہو گئی ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ جی تو ہمیں یعنی احتیاطی طور پر کچھ پہلے ہی جو ہے وہ اپنا سحری مکمل کر لینی چاہیے۔ اب افطار کی طرف آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحور میں تاخیر کرو، افطار میں تاجیل کرو، تو افطار میں تاجیل کی کیا حکمت ہے؟ افطار میں تاجیل کی کیا حکمت ہے؟ افطار میں چونکہ جو یہود تھے اور نصارہ تھے، یہ لوگ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی اہل تشیع یہ حضرات بھی افطار میں کافی تاخیر کرتے ہیں۔ تو چونکہ ایک طرح سے ہم اتباع سنت کے مامور ہیں، اور اس کے بھی مامور ہیں کہ جو اہل یہود اور نصارہ کی مخالفت جس عمل سے بھی ہو سکتی ہو، اس عمل کے ذریعہ ان کی مخالفت کا اظہار بھی ہو، اس کے بھی مامور ہیں۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کو دیکھیں تو رسول اللہ کے افطار میں کیا چیزیں تھیں جو آپ کو محبوب تھیں اور جن کی آپ نے تاکید کی ہے کہ ان سے روزہ افطار کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروٹ سے بھی افطار کیا کرتے تھے، اور یہی امت کو تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کھجور نہیں ہے تو وہ کس سے روزہ افطار تو کرے؟ وہ پھر پانی اگر ہے پانی سے پانی پی لے یا لسی پی لے، یہ جو بھی ممکن ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہر ایک چیز سے افطار ہو جائے گا، کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، مشروبات ہوں، ہر ایک چیز کو جو بھی کھا لے گا یا جو بھی پی لے گا اسی سے افطار ہو جائے گا۔ جی اب روزے کو ظاہر سی بات ہے کہ افطار کے ساتھ کھانے پینے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو یہ کھانے پینے کا اختتام یہ کب تک جاری رہے؟ الی اللیل سے کیا مراد ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہ لیل سے کیا مراد ہے؟ لیل سے مراد غروب آفتاب ہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے لیل سے مراد رات کی تاریکی لیا ہوا ہے، اسی رات کی تاریکی کی بنیاد پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطار میں تاخیر کی جائے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ آپ افطار میں اس بنیاد پر کہ یہود و نصارہ کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، اس بنیاد پر آپ غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کر لیا کرتے ہیں۔ لیل سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب ہے، نہ کہ رات کا کچھ حصہ ہے۔ جی بالکل، کیونکہ رات کا آغاز جو ہے وہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب ہم روزے کسی کو افطار کرانے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فضیلت، اور رمضان مبارک میں چونکہ یہ شہر المواساہ ہے، خیر خواہی بھلائی کا مہینہ ہے، تو ایسے میں اہل خیر حضرات ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اپنے رزق میں سے دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، ان کا کیا درجہ ہے اور کسی کو روزہ افطار کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں جو چیز بھی ہم اپنے افطار کے لیے تیار کرتے ہیں، اس افطاری کے سامان میں ہم غربا کا، مساکین کا
اور پڑوسیوں کا بھی حق رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے سے بہتر ان کا ہو، کوشش یہ کریں کہ ہمارے سے بہتر ان کا ہو۔ اگر اس بات کی کوشش نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جس سے افطاری کر رہے ہیں، جو چیز ہمارے لیے ہو ان کے لیے ہو، اس بات کی تو کوشش کرنا ہی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے سالار بھائی آپ کا استقبال ہے اور بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبوت آنے سے پہلے حضور کو قرآن پہلے آیا تھا یا نبوت پہلے آئی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میری ماں بہنا ہے جو ایسا سوچتے ہیں کہ تعویذ لینے سے مقدر بدل جائیں گا، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس کو اسلام میں کوئی مانا ہے؟ ٹھیک ہے، رخسانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ باجی جیسے بتاتے ہیں مولانا صاحب کہ ماہواری میں 10 دن سے زیادہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اب جن کو ماہواری کی بیماری ہے ان کے بلڈ آتے رہتے ہیں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ نماز تو چلو ہم صفائی کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن روزہ کا کیا اہتمام کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو مسجد میں تو ہے کہ کلام پاک مکمل ہوئی تو تراویح ہو گئی پوری، لیکن عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کی کب تک پڑھتے رہیں گے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار، کیونکہ پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں، پھر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں پر مولانا صاحبان کی طرف سے بھرپور رہنمائی ملے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ آج 4 رمضان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 رمضان سن 1363 ہجری کو عثمانیہ سلطنت کے 37ویں آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کا پیرس میں انتقال ہوا۔ یہ انتقال ان کا جلا وطنی کی حالت میں ہوا کیونکہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 4 رمضان 576 ہجری کو بغداد کے بہت مشہور کاتب ابن خراسانی کا انتقال ہوا۔ یہ 494 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا 10 جلدوں کا دیوان بہت زیادہ مشہور ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں سحری کھا لیا کرو، سحری کی کھانے میں بہت برکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بنا سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں وہ کتنی برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینہ یہ ایسا ہے کہ جس میں سحری کے لیے اٹھنا تمام گھر والوں کا ہوتا ہے، اٹھنا بھی آسان ہے۔ اگر آپ لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھیں اور صرف 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دیں پڑھنا، تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی آپ کو تہجد کی عادت پڑ جائے گی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو چھپی ہوئی نماز ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی اور امت کے لیے نفل ہے، لیکن یہ کیونکہ 30 رمضان 30 روزے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ عبادت آسان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ناظرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سالار بھائی کے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی آیات کو ہی اگر بطور تعویذ ہم اپنے پاس رکھیں تو کیا اس سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے؟ دیکھیے تعویذ کا مسئلہ یہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا گا من علق التمائم فقد اشرک باللہ، کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تعویذ ہی پہ مکمل بھروسہ کر لے، اسی پہ تکیہ کر لے کہ یہی معبود ہے اور یہی مشکل کشا ہے، یہی ہماری حاجت روا ہے۔ یہ تو قطعاً غلط ہے، لیکن برکت کے طور پر آیات قرآنی کو لکھ کر کے گلے میں ڈالنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر بدل جائے ایسا نہیں ہے۔ جی رخسانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں اور میرے کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں،
کہ پوچھو مت، میرے گھر رات دن میرا رونے میں کٹ جاتا ہے، نہ میں سوتی ہوں نہ میں کچھ کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو بس میں روتے روتے پڑھتی ہوں، پوری رات ہو جاتی ہے، میری آنکھ نہیں لگتی، جو بتاتے وہ میں سب پڑھائی بھی کرتی ہوں۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ میرے ساتھ دھوکے کے بازی میں کر رہے ہیں، کچھ بھی سچ نہیں بولتے، سچ جھوٹ قسمیں کھا لیتے ہیں، اتنی کہیں بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی بہن کی کھا لیتے ہیں، اور ان کے اتنے تعلقات ان کے اس سے غلط ہے، اور ماں بیٹی ہیں، وہ ماں کرواتی ہے اپنی بیٹی سے ایسا کام۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان ماں بیٹیوں کو بھی اور آپ کے شوہر کو بھی۔ خوف خدا ہمارے سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، جیسے آپ نے بہن کا سوال سنا، اس سوال کے لیے آپ کے پاس ہم آئیں گے کہ اگر ایک شخص جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناجائز تعلقات ہیں اس کے کسی سے، تو اب اس پر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تو ہوگا، ایک عورت پر کیا بیت رہی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے؟ کچھ آیتیں، کچھ وظائف بتا دیجیے۔ اللہ رب العزت سے وہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے، اور یہ کہ جس سے وہ اس کے چکر چل رہا ہے پھر، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اسی طریقے سے ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آیت کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ امید ہے کہ بہن کی جو آیت ابھی مولانا صاحب نے پڑھی ہے یہ آپ نے نوٹ کر لی ہوگی، اور اگر آپ نوٹ نہ کر سکیں تو انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے کہ ایک بار دہرا دیں۔ لیکن ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ۔ غفار بھائی، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم غفار بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ جی وعلیکم، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا صاحب، جیسے حج کو جاتے ہیں، ہاں تو حج کو جاتے ہیں تو کیا اس وقت گاڑی رکھانا ضروری ہے کہ آنے کے بعد رکھانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، عظمیٰ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی ہے نا، ہمارے یہاں پر رشتے ہوتے ہیں اور ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں پر جو رشتے ہوتے ہیں نا، ہاں، رشتے ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، میرے بھائی کے بھی، بہن کے بھی، اور جو مولوی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم جوابات کی جانب بڑھیں، اپنے تمام ناظرین سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے صرف اتنی دیر جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہے ہیں ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ایک رکاوٹ آڑے آتی ہے، نہ آپ کی بات ہم تک پہنچتی ہے نہ ہماری بات آپ تک پہنچتی ہے، تو جس مقصد کے لیے آپ نے کال کیا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر آپ سوال کریں صرف اور صرف اتنی دیر ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں، میوٹ کر دیں۔ مولانا صاحب، رشتے ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اولاً تو نماز کی پابندی تو ضروری ہی ہے ہر مسلمان پر۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ان کی جو امیدیں ہیں وہ بر آئیں گی انشاءاللہ۔ حج پر جاتے ہوئے داڑھی رکھنا ضروری ہے یا وہاں سے آنے کے بعد داڑھی رکھی جائے؟ داڑھی تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حج پر جانے سے پہلے بھی رکھنی چاہیے اور حج سے آنے کے بعد بھی رکھنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ جی رخسانہ جنہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کیا تھا، ہماری گزارش ہے چونکہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ پریشان ہے، لہٰذا وہ آیت جو آپ نے بتائی تھی ایک بار اور بتا دیجیے تاکہ رخسانہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو براہ کرم نوٹ کر لیجیے۔ جی رب انی مغلوب فانتصر۔ جی بہت شکریہ۔ راضیہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ راضیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ رخسانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی میرا بیٹا 19 سال کا ہے۔ ہلو جی جی جی۔ ہاں تو اس کو اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک سے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور بہتی باتیں کرنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ایک شفا سوال دے۔ اور ایک ہے جی۔ اور میرے شوہر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مطلب پیروں میں ان کو بہت تکلیف، بہت دوائی لے رہی، لیکن اب پتہ نہیں کہ دوائی نہیں اثر ہو رہی، پیر میں چکناہٹ جو کم ہو گئی وہ بن ہی نہیں پا رہی۔ یہ جو آپ نے بتایا طبیعت خراب ہے، یہ کس کے بارے میں بتایا؟
मेरे बेटे के बारे में और मेरे शोहर के बारे में। आपके शोहर के बारे में, ठीक है। दोनों सवाल हमने नोट कर लिए रुखसाना, और न सिर्फ ये कि आपसे बल्कि तमाम नाजरीन से हम ये कहना चाहेंगे कि कागज़ और कलम अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कम से कम आप इशारा ही नोट कर लें, बाकी आयत इंशाअल्लाह आप कुरान पाक से ढूंढ लेंगे। शफीक भाई फरमाइए सवाल क्या है? शफीक भाई सुन पा रहे हैं हमें? राब्ता नहीं रहा। थोड़ा सा इंतजार, सालार भाई का जो पहला सवाल है वो जरूर हम शामिल कर लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ओहदे पर पहले फायज किया गया या वही पहले नाजिल? लेकिन नबूवत और वही ये दोनों लाजिम मलजूम है। बेशक आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यहीं से आपकी नबूवत रसालत का आगाज़ हुआ है। जो नबूवत है वहीं से कुरान शरीफ के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ है, और जहाँ से कुरान शरीफ के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ है वहीं से नबूवत आपको मिली। फिर सीधे लफ्ज़ों में कहें कि वही के जरिए ही, जो नुज़ूल वही के जरिए ही आपको नबूवत के ओहदे पर जो है वो फायज किया गया। मोहम्मद राजा साहब फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये सवाल है मौलाना साहब से कि रात में हम लोग जो लुंगी या पैजामा में सोते हैं, सुबह उठ के वही पैजामा या लुंगी में फर्ज की नमाज क्या अदा कर सकते हैं? ठीक है, जोहरा बहन आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना सबसे मेरा एक 3 सवाल है जी। एक सवाल से अभी कोई चीज 10-15 हजार का चीज गुम हो जाती है तो हम लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए बोल देते हैं चलो जान का सदका निकल दिया, कोई बड़ी बला थी छोटी भी निकल गई। हाँ। तो ऐसे सवाल होता है। हाँ। और एक सवाल था, मैं ख्वाब में अपने आप को हमेशा खाते हुए देखती हूँ। और तीसरा सवाल है कि मेरा लड़का है। बहन आपने बताया ख्वाब में खाते हुए देखती हैं, अब ये ख्वाब समझ में नहीं आया, इस लिहाजा इसके लिए हम माजरत खा हैं। लेकिन जैसे राजा भाई ने सवाल किया कि अगर शब ख्वाबी के लिबास में ही इंसान फजर की नमाज अदा करना चाहे तो क्या उसमें कोई मुज़ायक़ा या हरज है? अगर वो लिबास पाक है और उस पर यकीन है कि रात में जो है कोई गंदगी या नापाकी नहीं लगी है तो उस कपड़े से नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज अदा हो जाएगी। जी, एक बहुत अहम सवाल रुखसाना साहिबा का है कि किसी खातून को अगर कोई ऐसी बीमारी है कि माहवारी का प्रॉब्लम है तो ऐसे में नमाज तो किसी भी तरह जैसे बताया जाता है कि पाकी करके जो है वो नमाज अदा कर ले, लेकिन रोज़े के लिए उस बारे में क्या हुक्म मिलता है? देखिए उनके जो सवाल थे, एक तो ये कि हर एक खातून का औरत का एक मखसूस डेट होता है कि फ़ला तारीख़ से लेकर फ़ला तारीख़ तक या फ़ला दिन से लेकर फ़ला दिन तक वो माहवारी के खून उनको आते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो उन अय्याम से ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको फिर माहवारी का खून नहीं कहा जाएगा बल्कि कोई बीमारी का खून होगा। ऐसी शक्ल में और ऐसी हालत में नमाज भी पढ़ेंगी वो और रोज़ा भी रखेंगी। लेकिन जो उनके डेट के जो अय्याम हैं उन अय्याम के अंदर न वो रोज़ा रख सकती हैं और नमाज पढ़ सकती हैं। हाँ, उन रोज़ों के बाद में क़ज़ा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, जब रमजान में रोजे की वजह से रोजे में होते हैं तो बार बार हमारा वजू चला जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहन आवाज आपकी बहुत आहिस्ता आ रही है, आपका सवाल नहीं समझ पाए। हेलो जी जी, सवाल दोहराइए जरा। रोजे की हालत में, हाँ, रोजे की हालत में हम बार बार वजू करना पड़ता है। हाँ, इसलिए क्या करना पड़ेगा? वजू चला जाता है, वजू चला जाता है तो इसके क्या करना है? बात समझ में नहीं आई। रोजे की हालत में बार बार वजू चला जाता है, ये सवाल की नौयत समझ में आई? ठीक है बहन, जहां तक समझ में आया कोशिश करेंगे कि इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन सायरा साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, जैसे कोई औरत है वो अपने पति पे इतना जुल्म कर दी, दीनी तरबियत नहीं है उसको, उसके घर वाले भी ऐसे ही हैं, तो वो अपने पति को अपने वालिद से पिटवाती है और वालिद कहता है मेरे बच्चे हैं, वो बर्दाश्त करता है। और वो उसकी बहनों को भी कहती है तुम यहाँ पे नहीं आओगी, 1-1 साल हो जाते बहनों को पेयर गए थे। तो क्या बहनों का रिश्ता खत्म हो जाता है पेयर से? क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? रिश्ता तो खत्म ऐसे अगर मामलात होते हैं तो क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? रिश्ता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। और चूंकि
عورت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کائنات کے اندر کسی انسان کی تعظیم کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور یہاں اس کی اتنی نافرمانی کرے کہ اس کو پٹائی شروع کر دی ہے، تو حماقت کی بات ہے، بہت گندی بات ہے، بہت غلط حرکت ہے، اس سے باز آنا چاہیے، لیکن نکاح اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں وہ احترام اور تقدس دونوں رشتوں میں جب تک نہیں رہے گا تو پھر رشتہ تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایک جسم کی حیثیت ہے روح مفقود ہے۔ بے شک۔ کالر اور ہے، اپنا نام بتائیے۔ مدینہ بھی، جی جی، استقبال مدینہ بھی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی، میرا لڑکا ہے نا کسی غیر لڑکی سے پیار کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے، پر وہ اس کو چھوڑنا تو چاہتا ہے لیکن پھر موبائل سے بات کرنے لگ جاتے۔ شادی شدہ کون ہے؟ شادی شدہ کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ میرا لڑکا ہے۔ ہاں، نہیں، شادی شدہ کون ہے؟ لڑکا شادی شدہ ہے یا وہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی تو کنواری ہے اور غیر مسلم ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی کہ وہ شادی شدہ ہو کر ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سمجھاتی ہوں میں، لیکن وہ مانتا، وہ مجھ سے تو وعدہ کر لیتا ہے اور کچھ دن تک بات بھی بند کر دیتا اور واپس چالو کر دیتا۔ کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ اس کے لیے تو وہ اپنے بچے کے لیے خاص طور سے دعا کریں، اور ہر ماں باپ اس دعا کو یاد رکھ لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر فرض نماز کے بعد میں 3 بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، قرآن شریف کی آیت ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے اولاد فرما بردار ہو۔ جی، رخسانہ صاحبہ جنہوں نے سوال کیا اپنے 19 سال کے بیٹے کے لیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم فوراً لیں گے۔ ایک کالر ہیں جن سے بات کریں اور اس کے بعد آپ کے سوال کی جانب آئیں گے۔ ریحانہ بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہمارے گھر میں نا کافی پریشانی ہے۔ جی، ہمارے گھر میں کافی پریشانی ہے اور ہمارے بھائی کام نہیں کرتے ہیں اور ہمارے بھابھی کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ جی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ کا بھائی کام کیوں نہیں کرتا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نور صبا صاحبہ اگلی کالر ہیں، اپنا سوال بتائیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی، میری ایک سوال ہے کہ میرے سامنے سے تھوڑا ٹینشن ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بات چیت ہو جائے۔ بہن ذرا بلند آواز میں اپنا سوال بتائیے، ہم آرام سے سننے کو تیار ہیں۔ آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا، کیا سوال ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہیں ٹینشن ہو گیا ہے۔ ٹینشن ہے سامنے، تو اس سے تھوڑا ٹینشن ہو گیا ہے، تو ہم چاہ رہے کہ اس سے بات چیت ہو جائے، مگر ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر وہ سب نہیں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹینشن جن سے ہے، ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کس سے ٹینشن ہے، کس سے جھگڑا ہے؟ سامنے والے سے، جو سامنے ہیں ہمارے پڑوسی کہیے نا، ٹھیک ہے پڑوسی کہیے۔ جی ہاں، دوسرا سوال کیا ہے؟ پڑوسی سے، پڑوسی۔ ہاں پہنچ گئی بات۔ جی، تاج الدین صاحب فون لائن پہ اگر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ ہیلو، جی جی، استقبال ہے بھائی آپ کا، پرتپاک خیر مقدم ہے۔ کبھی کبھی سوالوں کے پریشر میں ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کا استقبال جو ہے مرجھائے ہوئے انداز میں کرتے ہیں، اسے آپ جو ہے محسوس نہ کیجیے گا۔ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بول رہے کہ جیسے ہم آفس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبح صبح تو برسات کا پانی گرا رہتا ہے راستہ میں اور وہ ناپاک رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بائک سے جاتے ہیں اور چھینٹا ہمارے پینٹ میں پڑ جاتی ہے اور اس سے جیسے وہ جاتے جاتے آفس ہمارے سوکھ جاتی ہے وہ پینٹ، اور اس کے بعد بھی ہم کو نماز بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو اس وقت کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس یا وہ ناپاک ہو گیا وہ پینٹ؟ ٹھیک ہے، کافی سوالات ہمارے پاس ہیں، لیکن اہم سوال 19 سال کا ایک بچہ، جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی اس کی حالت جو ہے وہ کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو کیا کچھ اثرات وغیرہ کا دخل ہے اس میں؟ وہ بیمار ہو جاتا ہے، کچھ بھولنے سا لگتا ہے چیزوں کو؟ ممکن ہے ایسا ہو کچھ، تو جو بھی اس کے ماہرین ہیں ان کو دکھوا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ یا سلام ہو 115 مرتبہ پڑھ کر کے اس بچے پہ دم کیا کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جی، انہی بہن کا دوسرا سوال اپنے شوہر کے بارے میں ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، تو بیماری سے شفا یابی کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صدقہ کریں،
صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا ورد کریں۔ کیا یہی عمل اپنے بچے کے لیے بھی صدقے کا کر سکتی ہیں؟ وہ بچے کی طرف سے بھی صدقہ اگر دے دیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جان کا صدقہ دے کر کے اپنی بیماریوں کا صدقہ دے کر کے علاج کیا کرو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جان کا صدقہ مال ہوتا ہے، اگر کچھ ہمارا 10,000 5,000 کی چیز کہیں پر ضائع ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جان کا صدقہ ہے، بلا ٹلی۔ کیا ایسا تصور اسلام میں کہیں ملتا ہے؟ نہیں، اس طرح کا تصور کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ایسا کچھ مذہب اسلام اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جی، 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، سمیہ اور تنویر۔ سمیہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ہاں، میرا نام میں سمیہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے کڈنی آپریشن کیا تھا 4 سال پہلے۔ میری ماں نے مجھے کڈنی دیا تھا۔ جی 4 سال اچھا ہی تھا، لیکن اب پھر سے وہ پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ مجھے تو گھر میں جو انکم آ رہا ہے وہ تو ہاسپٹل کے لیے ہی خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا اچھا ہو رہا تو ماں کی طبیعت جو اچھی تھی ان کی تھوڑی سی بگڑ گئی تھی۔ اس میں پورا اتنا پریشان ہو کے اب خرچ کے لیے پیسے بھی نہیں، تو جو ماحول ہے گھر میں وہ بہت پریشان ہو کر ہے۔ خرچہ یہ جو بھی ہے بہت بھی تنگ۔ ٹھیک ہے بہن، ایسے میں آپ کوئی دعا یا وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، دعا اور کیا ہم نے ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، آپ ہماری دعاؤں میں بھی رہیں گی انشاءاللہ، اور مولانا صاحبان آپ کو بتائیں گے کوئی وظیفہ یا کوئی ورد بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے، آپ کی ماں کو بھی دے، اور آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں انشاءاللہ۔ تنویر بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تنویر بھائی، میری ایک بیٹی ہے جو آج 19 سال کی ہے جی، تو وہ 5 سال کی عمر سے انہیں جو ہے گھر سے باہر رہنا، باہر سے نکلنا، کبھی بمبئی چلے جانا، وہاں سے پولیس کے ذریعے بلایا۔ اس کے بعد میں انہوں نے 10 اپریل کو یہ حرکت کی، تو گھر سے غیر موجودگی میں میری وہ تھانے پہنچ گئی، اور تھانے پہنچنے کے بعد میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، میں بالغ ہوں۔ اب اس کا جو سٹی مجسٹریٹ کیا جا کر کے انہوں نے وہاں بیان دیا کہ میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ آج وہ لگ بھگ 2 مہینے قریب ہو جائیں گے، وہ گھر سب پریشان ہے، لیکن وہ گھر سے کہیں الگ رہ رہی ہے، اور نہ وہ کوئی شادی کی بات کرنے کا ارادہ اس کا، اور نہ ہی کسی کو مطلب پتہ دے رہی ہے وہ۔ اب ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے روح میں تھوڑا مشورہ دینے کی مہربانی کریں۔ بھائی آپ کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پانی سر سے بہت اوپر جا چکا۔ بہرحال یہاں ہم اپنے ناظرین کو مراد آباد کی تاریخی حیثیت کے بارے میں کچھ دکھا دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو، پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے۔ ضلع مراد آباد ہے اور بہت تاریخی شہر ہے۔ یہاں پر آزادی کی جنگ بھی ہوئی۔ آزادی کی جنگ کا ایک بڑا نام نواب مجو خاں یہاں پر بہت بڑا نام ہے، جنہیں گل شہید ایک علاقہ ہے اس کا نام گل شہید ہی یوں پڑا کہ وہاں پر نواب مجو علی خاں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے رندوا کے ان کو شہید کرا گیا۔ وہیں ان کا مزار ہے، وہیں ان کی قبر ہے، جہاں پر 15 اگست اور 26 جنوری پر دیش کے چاہنے والے جو ہیں ان کے مزار پر جا کے چادر پیش کرتے ہیں۔ دراصل اس مراد آباد کا جو پہلا نام تھا وہ رستم آباد تھا۔ رستم نے اسے بسایا تھا اور اس کا نام رستم آباد رکھا۔ یہ مغل بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا، لیکن جب مغلوں کو یہ پتا لگا کہ رستم نے اپنے نام سے ایک شہر بسا دیا، تو اسے جب یہ احساس ہوا کہ کہیں میرے بادشاہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، تو اس نے ان کے بیٹے مراد کے نام پہ اس شہر کا نام مراد آباد رکھا۔ آج یہ مراد آباد کے نام سے پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے۔ ادب کے گراف کے اوپر، ساہتیہ کے گراف پہ مراد آباد کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اسے یہاں پر مراد آباد ضلع کا تعلق شہنشاہ تغزل حضرت جگر مراد آبادی کے نام سے بھی ہے۔ اسے ادب کے گراف پر شہر جگر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت مشہور شاعر ہوئے، جگر کے بعد کیف مراد آبادی ہوئے، کیف مراد آبادی کے بعد قمر مراد آبادی ہوئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی فہرست یہاں پر شہاب مراد آبادی کی، انور کیفی کی،
اور حیرت مراد آبادی کی اور گگن مراد آبادی کی بہت بڑی شاعرہ تسنیم صدیقی کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا، جنہوں نے مراد آباد کی نمائندگی پوری دنیا میں کری شاعری کے حوالے سے. جس طرح سے جگر صاحب نے یہاں کا نام روشن کیا، اس طرح سے تسنیم صدیقی نے بھی یہاں کا نام روشن کیا. یہاں ساہتیہ کا بھی، لٹریچر کا بھی بہت بڑا گراف ہے. یہاں آزادی کی لڑائی بھی لڑی گئی. یہاں پر صوفی امبا پرساد ایک بہت بڑا نام ہے، جو اخبار بھی نکالا کرتے تھے. ان کا ایک چھاپا خانہ بھی ہوا کرتا تھا، جو اسی علاقے میں یہاں سے پاس جو جگہ ہے وہیں پر ہے. یا برابر میں جو قلعہ دیکھ رہے ہیں یہ رستم کا ہی قلعہ ہے. آج بھی اس کے نام سے یہاں پر رستم کا کنویں کے نام سے، جس کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ ہے گی، وہ سرنگ مردوا سے چل کے آگرہ تک چلی گئی ہے. تو ناظرین، مراد آباد کی تاریخ کے بعد آئیے 2 کالرز کو اور شامل کر رہے ہیں. منصور بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہیلو میم. جی منصور صاحب فرمائیے. بولیے. بولے تھے بتلائے تھے نا منصور بھائی. کہیں بھی کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا. کیوں دل نہیں لگتا؟ کتنی عمر ہے آپ کی منصور؟ منصور بھائی. ہاں منصور بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. اتنی جوانی میں اگر آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا تو پھر کب لگے گا؟ تھوڑا سا انتظار. مشتاق بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ مشتاق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں ناظرین. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. تقریباً 10 سوالات ہمارے پاس ہیں اور یہ 10 سوال اس طرح ہوئے. مولانا صاحب کی بریک کے دوران ایک اہم کال تھی جو ہم نے شامل کر لی. شاہینہ صاحبہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ افطار میں تھوڑی سی تاخیر کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ باقی نہ رہے یا اس پر کچھ اثر پڑے. تو افطار میں کیا حکم ہے؟ کب اس کو جو ہے بالکل روزے کو کھول لینا چاہیے، افطار کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، ہر کسی کے پاس میں گھڑیاں موجود ہیں، موبائل موجود ہے، اور مسجدوں سے اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے افطار کے لیے. تو جب اناؤنسمنٹ ہو جائے اور وقت ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے. الی اللیل سے جو مراد ہے وہ غروب آفتاب ہی ہے، اس میں تاخیر بالکل مناسب نہیں ہے، اس کو مکروہ لکھا گیا ہے. جی، ابھی ایک اہم سوال سمیہ کا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے ان کو اپنی کڈنی دی تھی، اب پھر وہی پرابلمز آ رہی ہیں ان کے گردے میں، تو کئی طرح کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی بھی ہے اور مالی پریشانیوں کا سامنا بھی ہے. تو ان دونوں مسائل کے لیے کوئی حل بتا دیجیے. یہ بہن صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے اور یہ اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں. کتنی بار پڑھ لیں اسے؟ 100 مرتبہ پڑھے کم از کم. جی، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے. تنویر صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ بچی 5 سال کی عمر میں ہی گھر سے ادھر ادھر ہو جاتی تھی، اب جبکہ یہ بالغ ہو چکی ہے، اس نے باضابطہ طور پر جا کر یہ کہہ دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. شاید انہوں نے کچھ ایسا کہا ہے کہ اس پہ کچھ اثرات بھی ہیں، تو اب کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ اب وہ بالغ بھی ہو چکی ہے اور اگر اثرات کے زیر اثر یہ کام کر رہی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کی رہنمائی چاہیے. دیکھیے، اگر اثرات ہیں تو بہت سے ایسے عاملین ہیں جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان سے رجوع کر لیں. اگر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں اور ہیں بھی تو یہ تسبیح یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ان کی مرادیں برائیں گی انشاءاللہ. آیت کریمہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن کہیں پڑھا ہے کہ شاید یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تاثیر اپنے اندر کچھ جلالی اثرات رکھتی ہے. تو بعض اہل علم حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر اول و آخر درود شریف کا اضافہ کر دیا جائے تو شاید کچھ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر اول و آخر درود شریف پڑھی جائے تو کتنی بار پڑھی جائے؟ کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ پڑھے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں. جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اب منصور صاحب کا سوال بھی آپ ہی کے پاس لے کر آ رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، اب جب عمر پوچھی ہے تو ماشاءاللہ یہ عین نوجوانی کا عالم ہے، تو ایسے میں اگر ہمارا نوجوان طبقہ کاہلی اور سستی کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس کا دوش کس کو جاتا ہے یا کس کو قصوروار قرار دیں؟ اب دیکھو، ہر چیز کی نوعیت تو اس کو سامنے دیکھ کر کے معلوم ہوتی ہے جی کہ یہ کاہل کیوں ہوئے ہیں. جی، اب کاہل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، چونکہ یہ نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگ رہا ہوگا. بے شک. اس لیے کہ جب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا ہے
تو پھر دنیا کے اندر چونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نمازوں کی کوتاہی کی بنیاد پر یہ ان کا معاملہ ہو رہا ہوگا. ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ صدقہ یا اب جب کام کے لیے جایا کرے تو سب سے پہلے صدقہ نکال کر کے جایا کرے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. انشاءاللہ آپ نے بہت بڑی بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں نظم و ضبط لاتی ہے، باقاعدگی لاتی ہے. تو جو بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے وہ یقیناً نمازیں ترک کرنے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اب سوال ایک بہت اچھا بہن کا یہ ہے کہ روزہ رکھتی ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کا وضو برقرار نہیں رہتا ہے، تو اب یہ اس گومگو کی کیفیت میں ہے کہ اگر وضو برقرار نہیں رہتا تو کیا روزے کی صحت پر بھی اس کا کچھ اثر پڑتا ہے؟ روزے کی صحت پہ وضو کا ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. وضو کا ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے اور روزہ ایک الگ چیز ہے. جی، نماز پر پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، نماز پہ تو پڑھے گا. نماز کے لیے انہیں ہر بار تازہ وضو کرنا ظاہر ہوگا. سی بات ہے. اور اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی شخص ایسی بیماری مبتلا ہے تو اس کے لیے فقہا نے جو گنجائش نکالی ہے وہ نکالی ہے کہ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جس کو سلسل بول کا مرض ہے، پیشاب کے خطرات اس کو آتے ہیں، تو اس کے لیے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور اس کا وضو باقی رہ گیا عصر کی نماز تک، تو ایسا شخص جو سلسل بول کا مریض ہے یا کوئی اس طرح کا مریض ہے تو وہ ظہر کی وضو سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں، اس کو عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. جی، بہت بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ کی ہمیں پریشانی یہی ہے کہ بھائی کا کام میں دل نہیں لگتا یا بھائی کام نہیں کرتے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ اولاد سے محرومی ہے. تیسری پریشانی یہ ہے کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. ہر طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے، کیا کریں ان کے لیے؟ گھر کی پریشانی کے لیے تو صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور صدقہ کریں، اور چونکہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور ربی حبلی من الصالحین. اور یہ ایک ہے وَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے بالکل بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی تھی. تو یہ آیت کریمہ پڑھ لیں وَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور یہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، تو اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد رکھا کریں. جی، انشاءاللہ اللہ تمام پریشانیاں دور کرے. نور صبا صاحبہ کا پڑوسی نہیں مانتا یا ان کی پڑوسن نہیں مانتی، یہ تو چاہتی ہیں کہ ان سے تعلقات استوار ہوں، وہ ناراض رہتی ہیں. دیکھیے، انہوں نے تو ابتدا کر دیا ہے، شروعات کر لیا ہے. دونوں لوگوں میں جھگڑا ہوا یا کسی بات پر انبن ہو گئی، انہوں نے شروعات کر دی بات چیت کے ذریعہ، سلام کلام کے ذریعہ. اب تو یہ بری ذمہ ہو گئی ہیں. اب جو سامنے والا جو بندہ ہے جو نہیں مانتا ہے یا کلام نہیں شروع کرتا ہے، دعا سلام نہیں لیتا ہے، تو اب اس کا گناہ اسی کے اوپر رہے گا. جی، انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا جو کرنا تھا. آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے بھائی نے دریافت کیا کہ اگر وہ آفس کی طرف جا رہے ہیں، بائک پر سوار ہیں، راستے میں کہیں ناپاک پانی ہے یا گندے پانی کا کچھ جمع ہوا رکا ہوا پانی ہے، اس کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر پڑ گئے، پھر وہ کپڑا ان کا خشک بھی ہو گیا، تو ایسی حالت میں وہ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بارش وغیرہ کا اور روڈ کے اوپر جو پانی رہتا ہے اس کی جو چھینٹے ہیں، اگر وہ چھینٹے چوتھا ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کا ایک چوتھائی حصہ ہے، اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس ممکن ہے تو ایک جوڑی کپڑے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا بات ہے. ہر نماز کے وقت میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف ستھرا ہو کر کے تیار ہو کر کے آنے کا حکم دیا ہے. لیکن جو اگر مجبوری کی وجہ سے وہ چلے جا رہے ہیں تو اگر چوتھائی حصہ، مثال کے طور پہ یہ آستین ہے تو یہاں سے لے کر کے یہ یہاں تک اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اگر 4 حصے سے ایک کم میں بارش وغیرہ کا روڈ کی چھینٹیں اگر اس کے اوپر آ گئی ہیں چوتھائی حصے سے کم میں، تو اس حالت میں نماز ہو جائے گی. جی، بہت بہت شکریہ. چوتھائی سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں. جی، مشتاق بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ مشتاق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو. جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی، میرا 3 سوال ہے. بتائیے سوال کیا ہے؟ مشتاق بھائی آپ سے ہی مخاطب ہیں، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور سوال بتائیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. مشتاق بھائی ہم بہت معذرت خواہ ہیں،
اگر آپ کے پاس آپ تک ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے مشتاق صاحب سے رابطہ نہیں ہو پائے گا. سراج بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سراج بھائی سے بھی رابطہ نہیں رہا. چلیں مولانا صاحب سے اختتامی طور پر جان لیں روزے کے احکام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں, ان آسانیوں کے ساتھ ہم روزہ کس طرح گزاریں؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے تو ہر موقع پر اپنے بندے کا بڑا خیال کیا ہے جی, اور یہ اللہ کے احسان ہی تو ہے کہ ہم خرما و ہم ثواب کی سحری کھا رہے ہیں اور اللہ ثواب دے رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھئی آؤ برکت کا کھانا کھا لو, تو سحری بھی کھایا جا رہا ہے, اس پر اللہ ثواب دے رہا ہے. اور ایسے ہی افطار ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس پہ بھی ثواب دے رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ کھلا بھی رہا ہے اور ثواب بھی دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے, اس کا فضل, اس کا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ روزے میں آسانیاں اللہ رب العزت نے پیدا فرما رکھی ہیں. بالکل, اور سحری کے وقت میں ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے, افطار کے وقت میں ہمیں جہنم سے آزاد بھی کر رہا ہے. تو سونے پر سہاگا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے ہم سب کو کہ جہاں تک ہو سکے پورے خلوص نیت کے ساتھ اس اہم فرض کو ادا کریں. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سب سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.